बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। 172 दिन गुजरने के बावजूद गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर इमरान खान जेल में कैद। आज इमरान खान की कुछ तबीयत खराबी के हवाले से भी इतलात आई, लेकिन उसके साथ साथ चंद अच्छी बड़ी अहम तरीन खबरें। पहले इमरान खान की खैरियत से आपको आगाह करेंगे और आपको ये बताएंगे कि इमरान खान के पाँव में थोड़ी बहुत तकलीफ तो है, जहां पर उन्हें गोलियां लगी थी, सर्दी है शदीद, जेल के अंदर उन्हें उस जगह पर दर्द होता है। आज उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा भी है, लेकिन इसके बावजूद आपके लिए उन्होंने ये पैगाम पहुंचाया है कि डट के खड़ा है कप्तान, आपने घबराना नहीं है। और अच्छी खबर यह है कि इत्तलात हैं इस किस्म की कि सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से अपने खसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इमरान खान की सज़ा मुअत्तल की जा सकती है। ये खबर क्यों मार्केट में आई है, इसके पीछे क्या है? क्या आइंदा आम इंतखाबात यानी 8 फरवरी से पहले इमरान खान हमारे और आपके दरमियान होंगे? 28 जनवरी के हवाले से कप्तान ने क्या अहम तरीन ऐलान किया है, ये तफसील भी रखेंगे आपके सामने। लेकिन सरेदस आपने तो घबराना नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब जनाब घबरा गए हैं। और जो कुछ हो रहा है इनके दौर के अंदर, जो इल्ज़ाम लगाते थे इससे पहले जस्टिस खोसा, जस्टिस साकिब निसार पर या जस्टिस बंदयाल पर, ऐसा कुछ उनके दौर के अंदर तो नहीं हुआ। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर, अहाते के अंदर मुख्तलिफ किस्म की मीडिया कवरेज के ऊपर पाबंदियां लगाने के हवाले से इत्तलात हैं। कुछ अनकन्फर्म्ड नोटिफिकेशन भी इस हवाले से गर्दिश कर रहे हैं। कुछ अनकन्फर्म्ड इत्तलात कुछ रिपोर्टर्स, यूट्यूबर्स हजरात के हवाले से भी ये हैं कि उनके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी लग गई है। उनमें ऐसे यूट्यूबर्स भी शामिल हैं जो किसी दौर में जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के फेवरेट हुआ करते थे। जनाब, सबसे पहले तो आज साइफर केस के ऊपर समाअत खत्म होने पर इमरान खान और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। इमरान खान मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे कि सुप्रिटेंडेंट ने बात करने से रोक दिया, जिस पर इमरान खान ने कहा कि यह ओपन कोर्ट है, मुझे कोई मीडिया से बात करने से नहीं रोक सकता। इस किस्म की हरकतें भी सुप्रिटेंडेंट जेल की जानिब से क्यों की जा रही हैं? कोशिश इनकी यह है कि इमरान खान के ऊपर, क्योंकि किसी किस्म का कोई भी केस ना अब तक साबित हो सका है, ना उसके अंदर कोई जान है। साइफर के मामले को देख लें, तोशा खाना को देख लें, 9 मई के मामलात, अलकादिर ट्रस्ट इद्दत के दौरान निकाह, तमाम के तमाम मजाका खेज साबित हुए और आइंदा चंद दिनों के अंदर इन तमाम के गुब्बारे से हवा निकलने वाली है। साइफर के गुब्बारे से अतर मिनल्ला साहब ने हवा निकाल दी थी। 9 मई के मामलात के ऊपर कुछ नहीं हो सका। तोशा खाना से जज साहब छुट्टियों पर जा रहे हैं। अलकादिर ट्रस्ट का मामला भी फारग हो चुका है। इद्दत के दौरान के निकाह के हवाले से जो रिमार्क्स जज साहिबान के आते हैं वो आपके सामने, यानी तमाम के तमाम भोंडे केसेस मुकम्मल तौर पर फारिग। और अब इस किस्म का माहौल क्योंकि बन रहा है कि इमरान खान आइंदा चंद दिनों के अंदर अवाम के दरमियान मौजूद हो सकते हैं, सज़ा ख़त्म हो सकती है, मुअत्तल हो सकती है उनकी। अब ऐसे माहौल के अंदर वो कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं कि जिसके नतीजे में कोई इमरान खान को गुस्सा आए, या कोई इस किस्म की जो है वो इमरान खान ऐसे रद्द-ए-अमल का इज़हार करें कि उसके जवाब में इस कोई अजीब व गरीब किस्म का, भोंडा किस्म का केस फिर वो इमरान खान के ऊपर डाल दें। इमरान खान से जब आज सवाल किया गया, क्योंकि थोड़ी बहुत उन्हें तकलीफ थी, चलने में मुश्किल हो रही थी, उनसे पूछा गया कि क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि जहां पर मुझे गोलियां लगी थी, सर्दी है क्योंकि इसलिए मुझे जो है वो उस जगह के ऊपर तकलीफ है। फिर इमरान खान ने एक इंतहाई अहम तरीन और बड़ा ऐलान किया, बड़ा सिग्निफिकेंट है। इस ऐलान के बाद भी कुछ सवालात उठे हैं कि 28 जनवरी के दिन इमरान खान क्या देख रहे हैं, उस दिन क्या ऐसा बड़ा होने वाला है। वो 28 जनवरी के हवाले से भी इमरान खान ने एक अहम ऐलान किया। और पहले आपको हम ये बताएं कि ये लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना जनाब, तहरीक इंसाफ के पास लोग नहीं है, जो उनके पास बंदे नहीं हैं, वोट नहीं है। सूरत हाल का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत में टिकटों की तकसीम के हवाले से इख्तलाफात के ऊपर ख़बरें आ रही हैं और सिंध के ऊपर ख़ास तौर पर आ रही हैं। एक तो इस बात को इस तरह से देखना चाहिए कि ऐसे मौके के ऊपर अगर कोई टिकट जो है वो वापस लिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं तो पार्टी को इसका नुकसान भी हो सकता है। एक वक्त पर ये फैसला कर लिया जाए। अब ये सूरत हाल है कि पार्टी के पास बल्ले का निशान भी नहीं है। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो इलेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान के नाम के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर इतना उन्हें एतमाद है कि अब भी टिकटों के असूल के लिए झगड़ा है। अब भी ये कहा जा रहा है कि मेरे नाम के ऊपर लिस्ट जारी करें, मुझे कहा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार, यानी पता है
اس بات کا اچھی طرح سے کہ پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کے نام پر کتنا ووٹ ڈلنا ہے۔ یہاں سے آپ ان کی پریشانی کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ان الیکشن کے اندر نہیں ہے۔ دو کالمسٹ انصار عباسی صاحب، سہیل وڑائی صاحب، جو کہ مسلسل اسٹیبلشمنٹ کے جانب سے بالواسطہ پیغام رسانی کر رہے تھے، عمران خان تک پیغام پہنچا رہے تھے کہ آپ ڈیل کر لیں، اور عمران خان نے اس قسم کی کوئی بات تسلیم نہیں کی۔ اب ان کی طرف سے ایک نیا پینترا بدلا گیا ہے الیکشن سے پہلے، کیونکہ وہ اپنے کاغذ صاف کرنا چاہتے ہیں، تو جناب اب ان کی جانب سے کچھ اس قسم کے کالم جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ جناب جس کے نتیجے میں وہ خود کو یہ ثابت کر سکے کہ نہیں جناب ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی۔ اب جیسے آج انہوں نے بات کی تزادستان وہ کہتے ہیں پاکستان کو، تو کہتے ہیں جی ایوب یا جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کے مارشل لاؤں کو بھگتنا پڑا، اور اس کے بعد پھر آگے چل کر مزید وہ بات کرتے ہیں تو معاملات کو وہ لے کر جاتے ہیں مصر سے۔ بیسیکلی سہیل وڑائی صاحب تمام تر چیزوں کا کر رہے تھے کمپیرزن، اور آگے چل کر پھر وہ یہ لکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی جس طرح سے نواز شریف کو سزا ملی تھی، اب وہ کمپیرزن کرتے ہیں نا، جان بوجھ کر اس قسم کا کمپیرزن کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو ان تمام تر معاملات کے اندر جو ہے وہ کنفیوز کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ عدالتوں کو بھگتنے کا جو عمل ہے یہ سہروردی سے شروع ہوا۔ بھٹو بھی مائی لاڈ کہتے کہتے عدالتی حکم پر پھانسی پر جھول گئے۔ بینظیر بھٹو اور نواز شریف بھی عدالتوں اور جیلوں میں عوامی نمائندگی کی سزا بھگت رہے ہیں، اب عمران خان بھگت رہے ہیں، اور جو ہے بھٹو اور نواز شریف بھگتے رہے، اب عمران خان بھگت رہے ہیں، اور شاید آئندہ آنے والے بھی جو ہے وہ بھگتیں گے۔ اب اس قسم کی چیزیں لکھ کر بیسیکلی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شاید عمران خان کا معاملہ دیگر تمام تر کے معاملات کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، حالانکہ نواز شریف کے ساتھ تو کسی طور عمران خان کے معاملات کا ہرگز کمپیرزن نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ خود اپنے کاغذ ٹھیک کرنے کے چکروں میں کہ دیکھیے جناب ہم نے تو کہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے اس قسم کی چیزیں، اور جناب دیکھیے وہ ڈیل نہیں ہو سکی تو ایسا ہو گیا فیسا ہو گیا۔ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں یہ کیسا الیکشن ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے، ایسے الیکشن کے مذاق کی کیا ضرورت ہے، ایسے تماشے سے جمہوریت کا کیا تعلق ہے، 50 ارب روپے پاکستان کے لگنے جا رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ نہ آئین ہے نہ قانون ہے، جمہوریت ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جناب 9 مئی والوں کو تو آپ سزا دیں لیکن پوری پارٹی کو آپ الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، پوری جماعت کو آپ نے مائنس کر دیا، کوئی سیاسی قانونی اور اخلاقی جواز اس کا نہیں ہے۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو دوسری آوازیں ہیں نا، اس معاملے کو ذرا سمجھیں، اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ جو دوسری آوازیں ہیں ان کی جانب سے یہ موقف انصار عباسی صاحب پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جناب تحریک انصاف کے امیدواروں کو مشکلات ہیں الیکشن لڑنے میں، اور اگر ایسی مشکلات ہی دینی ہے تو پھر الیکشن لڑنے ہی کیوں دے رہے ہیں۔ یعنی ایک معاملے کی طرف اور بھی اشارہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں جناب اگر پوری ریاست اگر جماعت آپ کے خیال میں ریاست مخالف ہے تو پھر اس جماعت پر پابندی کا کوئی قانونی راستہ نکال لیں۔ یعنی ایک طرف حمایت بھی کرتے ہیں، دوسری طرف ان بٹوین دا لائنز یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جناب ان کے اوپر کوئی پابندی لگا دی جائے، اور پھر جناب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک قانونی جماعت ہے جس سے پارٹی انتخابات نہ کروانے کی وجہ سے انتخابات میں بحیثیت سیاسی جماعت حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب آزاد امیدوار الیکشن کے اندر حصہ لے رہے ہیں، اور پہلے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو نون لیگ پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی میں دباؤ اور لالچ کے نتیجے میں جو ہے وہ شامل کر لیا جائے گا۔ یعنی اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر، ان انتخابات کے اوپر کوئی بھی شخص ان حالات کے اندر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مقصد کیا ہے ان تمام تر چیزوں کا کہ ایسے حالات بنا دیے جائیں کہ پاکستان تحریک انصاف ان انتخابات کا کر دے بائیکاٹ، پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ دے کہ وہ ان انتخابات کے اندر حصہ نہیں لینے جا رہی، اور پھر ہو جائے ان کی عید۔ ماضی میں 1985 کے الیکشن غیر جانبدار ہوئے، معاف کیجیے گا غیر جماعتی ہوئے، تو پیپلز پارٹی کی جو محترمہ بینظیر بھٹو ہیں انہوں نے بعد میں اپنی یہ غلطی تسلیم کی کہ پیپلز پارٹی نے ان الیکشن کے اندر حصہ نہ لے کر غلط کیا تھا۔ عمران خان نے کہا جتنی بھی آپ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کر دیں، مجھے جیل کے اندر ڈال دیں، میری تمام قیادت کو ڈال دیں، انتخابی نشان لے لیں، پارٹی کو الیکشن نہ لڑنے دیں، کاغذ نہ جمع کریں، تمام تر معاملات کے باوجود عمران خان کھڑے ہوئے ہیں ڈٹ کے، اور بڑے ہی واضح انداز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو آپ یعنی پاکستانی عوام گھروں سے باہر نکل کر یہ ثابت کر دیں کہ انتخابی نشان ہوتا تو کیا ہی بات تھی، لیکن معاملہ صرف انتخابی نشان بلے کا نہیں ہے، جو بھی انتخابی نشان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا، جس طرح سے بھی مرضی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور پاکستانی عوام کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس طرح کے بھی حالات بنا دیے جائیں گے، ان تمام تر حالات کے باوجود ظلم کا، جبر کا،
لا قانونیت کا، غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کا پاکستان کے عوام بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں گے، گھروں سے نکلیں گے اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے حق میں ووٹ ڈال کر نہ صرف اپنا آئینی، قانونی، جمہوری، سیاسی حق استعمال کریں گے، بلکہ یہ ثابت کر دیں گے کہ پاکستان کے عوام آئین، قانون اور جمہوریت اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہی وہ خوف ہے، اب یہی وہ فکر ہے، یہی وہ پریشانی ہے جناب کہ جس کی وجہ سے اس وقت مافیا، ہینڈلرز اور سہولت کار پورے پاکستان کے اندر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تمام تر اقدامات اٹھائے جانے کے باوجود اب کیا کیا جائے؟ اب سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے پلان کیا ہے کریک ڈاؤن کرنے کا۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ کو عدلیہ کی حمایت بھی حاصل ہے، اس میں دیگر جو ملکی ادارے ہیں، مافیا، ہینڈلرز اور سہولت کار اس کے اندر اکٹھے ہیں، درفنتنیاں چھوڑی جاتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جس دن جلسہ ہوتا ہے ورچوئل، اس دن یعنی زمین پر تو جلسہ کرنے کی اجازت، گراؤنڈ پر تو جلسہ کرنے کی اجازت دی ہی نہیں جا رہی۔ آج نواز شریف نے مانسیرا کے اندر جلسہ کیا، لاہور سے کو تھوڑے بہتر 5,000 سے بہتر کچھ 6,000 لوگ 7,000 اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو جناب ان کی حالت بڑی دیکھنے والی تھی کہ پتہ نہیں کیا کر دیا۔ حالانکہ وہیں پہ جب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پہنچے اور پھر جب چور ٹبر چور کے نعرہ لگے تو وہ منظر بڑا دیکھنے والا تھا، اور کئی زیادہ بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے نون لیگ کے جلسے کے بعد، بلکہ اس کے دوران ہی۔ یعنی پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں، گراؤنڈ کے اوپر تو ہے ہی نہیں، ورچوئل جلسہ کرتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے پریشانی بن جاتی ہے، انٹرنیٹ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اب اس ماحول کے اندر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو بند کریں، اور آج انہوں نے وزارت اطلاعات کے ساتھ مل کر، ایف آئی اے حکام کے ساتھ مل کر ایک پریس کانفرنس کی اور کہا جی کہ 500 سے زائد اکاؤنٹس ہیں جہاں پر عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ مہم، ان کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ ذرا ہمیں بتائیں عدلیہ مخالف مہم کون چلا رہا تھا عمران خان کے دور حکومت میں؟ جسٹس بندیال کے خلاف، جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف، جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف، جسٹس ثاقب نثار کے خلاف، جسٹس کھوسا کے خلاف۔ اعجاز الحسن صاحب واضح سروس جج تھے، ان کی تصویریں لگا کر کون کیا بات کر رہا تھا؟ پاناما کے دوران ججوں کے حوالے سے کیا کچھ کہا جاتا رہا، نام ان کے لے کے، تو وہ سارے معاملات پتہ چلا نہیں جناب، ماضی کو نہیں دیکھیں گے، اب آئندہ اس وقت جو کر رہا ہے ان کو ہم پکڑیں گے۔ ایف آئی اے نے اس حوالے سے کہا جناب ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ وزارت جو وزیر اطلاعات ہیں سولنگی صاحب، وہ بھی بولے جناب، وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ چورا نالو پنڈ تاولی، وہ ہم کہتے ہیں پٹواری کے اندر، تو وہ جناب وہ بھی آگے بڑھ کے بولے، انہوں نے کہا نہیں جناب واقعی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ساری چیزیں۔ حالانکہ خود وہ کس قسم کی چیزیں، کس قسم کی حرکتیں عمران خان کے دور حکومت میں وہ خود کرتے رہے، کیا ان پر کسی قسم کی کوئی پابندیاں لگیں؟ یعنی پلان کر رہے ہیں کہ آگے جا کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کریں اور لوگوں کو پکڑ دگڑ کریں، اٹھائیں، یوٹیوبرز کو، فیس بک پیج جو ہے چلانے والوں کو، جو ٹویٹر کے اکاؤنٹس ہولڈر ہیں ان کو، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، وہاں کر، یعنی اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے ان کے اندر نا کہ اب سوشل میڈیا کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کریں، کیونکہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ تو مسلسل جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اچھا، اب اس ماحول کے اندر عمران خان نے بڑا ہی واضح اور اہم اعلان آج انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب 28 جنوری کو پاکستانی جو قوم ہے وہ پورے ملک میں عوام جو ہے وہ گھروں سے باہر نکلیں، کارکنان، امیدواران، پارٹی رہنمان اپنی مدد آپ کے تحت انتخابی جلسے، ریلیاں، کارن میٹنگ اور جو ہے وہ دیگر اپنی تقریبات منعقد کریں الیکشن کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت بڑا جوش و جذبہ ہے، عوام اس کے اوپر رد عمل دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یقینی طور پر 28 جنوری کی تاریخ کو ہم باہر نکلیں گے، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین سیاسی اور عوامی رہنما عمران خان کے لیے گھروں سے باہر نکل کر ان کا ساتھ دے کر یہ ثابت کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اب بھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے ہمیشہ کی طرح۔ اب ایک تو سوشل میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن، دوسرا اب اس حوالے سے بھی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے 28 جنوری کو لوگوں کو گھروں سے نکلنے سے روکا جائے۔ حالانکہ ملک کے اندر انتخابی مہم چل رہی ہے، انتخابات کا ایک ماحول ہے جہاں دیگر سیاسی جماعتیں اپنے جلسے جلوس کر سکتی ہیں، وہاں پاکستان تحریک انصاف کیوں نہیں کر سکتی؟ یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف بھی کر سکتی ہے۔ اور ایسے ماحول کے اندر کہ جب عدلیہ جو ہے وہ عوام کے حقوق کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے کھڑی ہو، وہاں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی گھبرا گئے ہیں، بڑے گھبرائے لگ رہے ہیں۔ ماضی کے ججز کے اوپر تو وہ خط بھی لکھ دیا کرتے تھے، لیکن اب آج ان کی عدالت کے اندر اپنی یہ صورتحال ہے کہ اس وقت اس قسم کے جو ہے وہ نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ فلاں یوٹیوبر کے اوپر، فلاں کورٹ رپورٹر کے اوپر پابندی لگ گئی، دیگر وہاں پر مسائل کریٹ کی جا رہے ہیں۔ تقریباً پچھلے ایک ہفتے سے رپورٹرز جب وہاں پر رپورٹنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو طرح طرح کی چیزوں کی ان کی تلاشی اور باقی کارڈ اور اس قسم کی چیزیں چیک کیے جانا، یعنی پہلے کا جو ماحول نہیں تھا۔ یعنی ایک تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب چینل صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا چلے، جو ہم دکھائیں وہی آپ تک پہنچے، اور دوسرا کہ جب ان کو روکیں گے تو پھر ایک دوسرا جو موقف ہے
جو اس موقف سے ہٹ کر ہے جو قاضی فائز عیسی صاحب ان کے برادر ججز پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرا موقف کیونکہ پاکستانی عوام کے جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اور اس صورتحال کے اندر اب یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ عارف الوی صاحب کا کردار انتہائی اہم ہے، اس موقع کے اوپر وہ عمران خان کی سزا معطل کر سکتے ہیں خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے، لیول پلینگ فیلڈ دیتے ہوئے، جس کے بعد ماحول میں مکمل طور پر تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عارف الوی صاحب اپنا یہ اختیارات کب، کس وقت اور کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔